अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंध एस्पायरेंट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं सईद। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ गेट प्रिपरेशन के बारे में। उसका ये पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर के अंदर ये जो पहला पोर्शन है जिससे 10 सवाल आएंगे वो हम कवर करेंगे। ठीक है, इस पहले सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री, फिर उसके बाद यूके और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, फिर पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है और जो पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उन सबको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इट इज रूल ऑफ बुक और लॉ ऑफ लैंड। इट सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स बाय विच स्टेट इज गवर्न। ये कानून होते हैं, ज़वाबित होते हैं जिनके आधार पर किसी भी मुल्क को चलाया जाता है। ये आइन बताता है कि किस बंदे के पास क्या क्या पावर्स हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किस शहरी के क्या हुकूक हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डिफाइन की गई होती हैं आइन के अंदर। ठीक है, 1789 से लेकर अब तक दुनिया के मुख्तलिफ आज़ाद रियासतों के अंदर 800 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस अडाप्ट किए गए हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म की तरामीम भी की गई हैं। 18th सेंचुरी के आखिर में थॉमस जेफरसन ने ये प्रेडिक्ट किया था कि किसी भी आइन के लिए इन्फोर्स लेने के लिए जो टाइम है वो है 20 साल का। वो क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलता रहता है, वक्त के बदलने से जो तब्दीली आती रहती है तो उस हिसाब से आइन में तरमीम या तब्दीली भी आनी चाहिए। ठीक है, एक स्टडी की गई थी 2009 के अंदर जिसमें बताया गया था कि जो कोई भी आइन है उसको ड्राफ्ट करने के लिए जो एवरेज वक्त दरकार है वो 16 महीने है। ठीक है, लेकिन हर जगह ये चीज़ वैलिड नहीं है क्योंकि जो 2008 का म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 17 साल तक खुफिया तरीके से ड्राफ्ट किया गया, लिखा गया था। अब हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में। जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 17 सितंबर 1789 को क्रिएट हुआ और उसको प्रेजेंट किया गया था 28 सितंबर 1787 को। ये लॉ है, सुप्रीम लॉ है यूएस का, जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें लिखी हुई हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट, वहाँ के सेनेट के अरकान और तमाम लोगों के हुकूक क्या है। ठीक है, ये जो आइन है उसका यूनाइटेड स्टेट्स का जो बनाया गया था 1789 में, तब से लेकर अब तक इसमें 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब आते हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, 2, 3 पर। इसका जो पहला आर्टिकल है वो है लेजिस्लेचर के बारे में, दूसरा है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में, तीसरा है जुडिशरी के बारे में। यूएस की कांग्रेस जो है उसका लेजिस्लेचर है। ठीक है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है। दो हाउस हैं, जो अपर हाउस हैं उसको कहते हैं सेनेट, लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो है सदर। ठीक है, जो तमाम तर पावर्स हैं वो सदर के पास हैं। वो हेड ऑफ स्टेट भी है और उसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। उसके बाद थर्ड आर्टिकल है वो है जुडिशरी के बारे में। Federal Judiciary of United States is one of the 3 main branches of federal government of US organized under US Constitution and laws of federal government. Article 3 of US Constitution requires establishment of Supreme Court and permits Congress to create other federal courts and place limitations on their jurisdiction. Article 3 के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएगी और कांग्रेस की इजाज़त के साथ जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर अदालत बनाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4, 5, 6, 7 पर। जो आर्टिकल 4 है वो ये तय करता है कि यूएस के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात किस तरह के होंगे। आर्टिकल 5 जो है वो ये बताता है कि हम आइन के अंदर जो तरमीम है वो किस तरह से कर सकते हैं। आर्टिकल 6 जो है वो ये बताता है कि लॉज और ट्रीटीज़ जो है वो किस तरह से बनाई जाएंगी। और जो आर्टिकल 7 है वो ये तय करता है किसी भी स्टेट के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद के लिए किसी भी स्टेट पर क्या क्या चीज़ें लाजिम हैं और आइन पर अमल दरामद करने के लिए किसी स्टेट्स को क्या करना चाहिए, उसका तरीक़ेकार क्या है। ये आर्टिकल 7 है।
اس کے بعد ہم آتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے کانسٹیٹیوشن پر. یونائٹڈ کنگڈم یا جو برٹش کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن بھی ہے اور ان ریٹن بھی ہے. ٹھیک ہے. یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ ناردرن آئرلینڈ آر پولیٹیکل پارٹی. جو یونائٹڈ کنگڈم ہے برٹن اور جو ناردرن آئرلینڈ کا جو کچھ حصہ ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پارلیمنٹ ہے وہاں کی سینٹرل ٹو دی یونائٹڈ کنگڈم ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن. وہاں کا جو جمہوری آئین ہے اس کی جو سینٹرل اتھارٹی ہے وہ وہاں کی پارلیمنٹ ہے. جو ویٹ منسٹر ہاؤس ہے جو برٹش کی پارلیمنٹ ہے وہاں کے ارکان کی تعداد ہے 650 جو ڈفرنٹ یو کے کی کانسٹیٹیوئنسی سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں اور پھر وہ 650 ارکان وزیر اعظم کا چناؤ کرتے ہیں اس کو الیکٹ کرتے ہیں. باقی جو ہاؤس آف لارڈس ہیں وہ ان الیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ جو وہاں کی کوئین ہوتی ہے ان کے پاور ہیں کہ وہ کن کو ہاؤس آف لارڈس منتخب کریں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں لیکن پاکستان کا جو پہلا آئین ہے وہ بنا تھا 1956 پر یعنی کہ 9 سال بعد. اس عرصے کے دوران 3 گورنر جنرلز اور 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے اور لگاتار 2 مرتبہ وہاں پر الیکشنز بھی ہوئے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو آئین بنا تھا 1956 کا وہ اس کے فائنل ڈے پر ہی ریجیکٹ ہو گیا تھا وہاں کی ہندو منارٹی کی طرف سے. اور اس کے علاوہ وہاں کی جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اس وقت کی تھی وہ تھی ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ. اس نے بھی اس کو کیا کیا تھا رد کر دیا تھا ڈیو ٹو لیک آف کنسنسس. وہاں پر جو کنسنسس نہیں تھا اور جو کچھ مسائل تھے مسائل کی وجہ سے ہی جو پاکستان کا جو پہلا آئین ہے وہ 2 سال تک بھی نہ چل سکا اور 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا. The military dictator General Ayub Khan, who had taken over the reins of power, enacted the 1962 constitution to the country through an executive order. اس کے بعد جو جنرل ایوب تھے جنہوں نے مارشل لا لگایا تھا 1958 میں انہوں نے 1962 یعنی کہ 4 سال کے بعد اپنے ایگزیکیوٹیو آرڈر کے تحت جو 1962 کا آئین تھا وہ بھی دیا. It granted executive power to the president and abolished the office of the prime minister. اس آئین کے وہ جو آئین بنا تھا 1962 کا جو جنرل ایوب نے بنایا تھا اس میں جو پرائم منسٹر کی جو آفس تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا. تمام تر پاور جو تھے وہ صدر کو دیے گئے تھے. جو کانسٹیٹیوشن تھا 1973 کا وہ ڈرافٹ کیا تھا پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جس میں ان کی مدد کی تھی اس وقت کی اپوزیشن کی پارٹیز نے. یہ 10 اپریل کو پارلیمنٹ نے اپروو کیا اور پاکستان میں یہ منظور ہوا آفیشلی 14 اگست 1973 کو. 1973 Constitution was the first in Pakistan to be framed by elected representative. منتخب وزیر اعظم کی طرف سے یہ جو آئین تھا وہ پہلا آئین تھا کسی پہلے منتخب وزیر اعظم نے جو دیا تھا یعنی کہ 1973 میں مطلب پاکستان کے بننے کے 26 سال کے بعد. ٹھیک ہے. 1962 کے آئین کے برعکس پاکستان کو 73 کے آئین نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی دی اور تمام تر جو پاور تھے اس نے وزیر اعظم کو دے دیے اور جو پریزیڈنٹ تھا وہ فارمل ہیڈ تھا اسٹیٹ کا جو وزیر اعظم کی ایڈوائز کے تحت ہی کام کرنے لگا اس 1973 کے آئین کے مطابق. Parliament cannot make any law which may be repugnant or contrary to the Constitution. However, Constitution itself may be amended by 2/3 majority in both houses of bicameral parliament, unlike by previous legal document. جو پارلیمنٹ ہے وہ ایسے لا کبھی بھی نہیں بنائے گی جو آئین سے انحراف کرتے ہوں. اگر آئین میں کسی بھی قسم کی ترمیم کی ضرورت ہوگی تو 2/3 میجارٹی کے ذریعے ہی اس آئین میں ترمیم کی جا سکے گی. ادروائز اگر ایسا نہ ہو 2/3 میجارٹی تو کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی مرضی یا اپنے مفاد کے لیے آئین میں ترمیم کر سکتی تھی. لیکن یہ بتایا گیا کہ 2/3 میجارٹی آئین میں لکھا گیا ہے کہ جب تک 2/3 میجارٹی نہیں ہوگی تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکے گی. پڑھیں گے پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن. 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کا اس میں 280 آرٹیکلز ہیں. اس پوری
آئین کی کتاب کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے ڈفرینٹ چیپٹرس میں آسانی سے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ انٹروڈکٹری ہے. اس میں جو آرٹیکل 1 ہے وہ ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز ہے، مطلب پاکستان میں کون کون سی ٹیریٹریز ہوں گی. اسلام جو ہے ملک کا ریلیجن ہوگا. آبجیکٹ ریزولوشن ٹو فارم پارٹ آف سبسٹینسو پروویژنس، elimination of exploitation, right of individual to be dealt with in accordance with the law. اور 5واں آرٹیکل جو ہے وہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ ہے. اور 6واں آرٹیکل ہے ہائٹزن، یعنی کہ غداری، جو بھی آئین توڑتا ہے وہ ملک کا غدار ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چیپٹر 1 ہے پارٹ 2 کا وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں. اس میں جو ہے آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک یہ تمام آرٹیکل ہیں آئین کے وہ فنڈامنٹل رائٹس پر ہیں. سیکیورٹی آف اے پرسن، رائٹ ٹو فری ٹرائل، پروٹیکشن اگینسٹ پنشمنٹ، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن وغیرہ، یہ سب چیزیں آتی ہیں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 میں، جو چیپٹر 1 ہے فنڈامنٹل رائٹس کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے چیپٹر 2 جو ہے پرنسپلس آف پالیسی. اس میں آرٹیکل 29 سے لے کر 40 تک جو ہے وہ ہے اس چیپٹر کے آرٹیکل پرنسپل آف سوسائٹی. جس میں پرنسپل آف پالیسی، رسپانسبلٹی وتھ رسپیکٹ ٹو دی پرنسپل آف پالیسی، اسلامک وے آف لائف کیا ہوگا، لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں پروموشن کس طرح سے ہوں گے، فیملی کی پروٹیکشن، منارٹیز کی پروٹیکشن، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جس میں ہماری پروموشن آف سوشل جسٹس، پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرم فورسز وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں آرٹیکل 29 سے لے کر 40 تک چیپٹر نمبر 2 پرنسپلز آف پالیسی. اس کے بعد ہے پارٹ 3 جس کا نام ہے فیڈریشن آف پاکستان، جس کا چیپٹر ہے پریزیڈنٹ. اس میں آرٹیکل 41 سے 49 یعنی کہ 9 آرٹیکلز ہیں پریزیڈنٹ کے بارے میں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ کون بن سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا کنڈیشنز ہیں، اس کی کیا کیا پاورز ہیں، اس کو کس کس چیز سے انفارم کیا جائے گا، پریزیڈنٹ کس کی ایڈوائس پر کام کریں گے، ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں 41 سے لے کر 49 تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی کا چیپٹر نمبر 2 ہے مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ. اس میں جو ہے آرٹیکل 50 سے لے کر جو ہیں وہ 88 تک یعنی کہ پورے 38 آرٹیکلز ہیں جو نیشنل اسمبلی کے بارے میں ہیں کہ وہاں پر جو کارروائی ہوگی نیشنل مجلس پارلیمنٹ کیا ہوگی، اس کا کیا ڈیوریشن ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کون ہوں گے، کب اجلاس بلایا جائے گا، وہاں پر ووٹنگ کا پروسیجر کیا ہوگا، پریزیڈنٹ کب جو ہے اس میں ایڈریس کریں گے، کس کا حق ہوگا وہاں پر بولنے کا، اسمبلی کو کس طرح سے ڈیزالو کیا جائے گا، سینیٹ کیا ہے، سینیٹ کا کون چیئرمین ڈپٹی چیئرمین بنے گا، اور ادر جو پروویژنس ہیں وہ یہ ساری کی ساری اس چیپٹر نمبر 2 میں یعنی کہ پارلیمنٹ والے میں ڈسکس کی گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے 62، 63، 64، 5، 66 تک جو ہیں اس میں جو ہے آرٹیکل 62 ہے وہ ہے کوالیفیکیشن کے بارے میں، ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں کہ مجلس شورا کا ممبر کون ہوگا جو وہاں پر پہنچنے کے لیے کوالیفائی یا ڈسکوالیفائی کرتا ہے. 63 یہ ہے ڈسکوالیفیکیشن، مطلب کہ کون جو ہوگا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا ممبرشپ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 64 ویکیشن آف سیٹس پر، 65 ہے اوتھ ممبر، اور 66 ہے پریویلیجز آف دا ممبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آرٹیکل 67 سے لے کر آرٹیکل 77 تک جو ہے اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں 67 سے 69 تک جو اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں ہے. اس کے بعد جو ہے آرٹیکل 70 سے لے کر 77 تک لیجسلیٹو قانون سازی کے جو ہے مراحل کس طرح سے طے ہوں گے، یہ 70 سے لے کر 77 آرٹیکل میں ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے بعد فائنینشیل پروسیجرز کیا ہوں گے، یہ آرٹیکل 78 سے 88 جس میں کیا ہوگا، فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ، انیول بجٹ کس طرح سے بنائی جائے، فائنانس کمیٹی، سیکریٹریٹ آف مجلس شورا، ووٹس آن کاؤنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ڈسکس کی جائیں گی.
اس کے بعد آتا ہے 89 آرڈیننس پاور آف پریزیڈنٹ پروملگیٹ آرڈیننس، یہ آرٹیکل 89 ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں چیپٹر 3 اسی کا فیڈرل، جس میں ایکسرسائز آف ایگزیکیوٹو اتھارٹی آف دا فیڈریشن، دا کیبنیٹ، فیڈرل منسٹرس اینڈ ایڈوائزرس، پرائم منسٹر کنٹینیوئنگ ان آفس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، ایکسٹینٹ آف ایگزیکیوٹو اتھارٹی، یہ آرٹیکل 90 سے 100 تک جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں ہے کہ وہاں کے جو کابینہ کس طرح سے تشکیل دی جائے گی، وفاقی وزیر کون ہوں گے، منسٹر آف اسٹیٹ کون ہوگا، ایڈوائزرز کون ہوں گے، وزیر اعظم کس طرح آفس میں آئے گا، اس کو کس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کنڈکٹ آف بزنس کیا ہوگا، اٹارنی جنرل کون ہوگا، یہ ساری چیزیں آرٹیکل 90 سے لے کر 100 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پارٹ 4 کا چیپٹر 1 جو ہے گورنر، ٹھیک ہے۔ اس میں 101 آرٹیکل گورنر کا اپوائنٹمنٹ، 102 اس کے اوتھ آف آفس، کنڈیشن آف گورنر آفس، گورنر کے آفس میں کون آ سکتا ہے، اسپیکر آف اسمبلی ٹو ایکٹ ایز پرفارم فنکشن آف گورنمنٹ، گورنر ان ہز ایبسنس، یہ 104 آرٹیکل ہے۔ 105 آرٹیکل ہے گورنر ٹو ایکٹ آن ایڈوائس سی وغیرہ، یہ چیپٹر 1 ہے پارٹ 4 کا، 101 سے 105 تک گورنر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چیپٹر 2 ہے اسی کا، جس میں پروونشل اسمبلی کے بارے میں ہے، آرٹیکل 106 سے لے کر آرٹیکل 117 تک، ٹھیک ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروونشل اسمبلی کا ڈیوریشن کیا ہوگا، اسپیکر کون ہوں گے، اجلاس کس طرح سے بلایا جائے گا، گورنر کب ایڈریس کرے گا، اس میں جو ہے ڈیزولوشن کس طرح ہوگی صوبائی اسمبلی کی، اس کے بعد گورنر کے پاس بل کب جائیں گے جن پر وہ دستخط کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ پروونشل اسمبلی کے بارے میں ہے، آرٹیکل 16 سے لے کر 117 تک۔ اس کے بعد فائنینشیل پروسیجر جیسے نیشنل اسمبلی میں تھے ویسے ہی پروونشل اسمبلی میں، اس پر آرٹیکل 118 سے لے کر 127 تک۔ اس کے بعد 128 جو ہے گورنر کب جو ہے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے 128 آرٹیکل کے تحت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چیپٹر 3 اسی کا کہ پروونشل گورنمنٹ جیسے فیڈرل گورنمنٹ تھی، اس میں جو ہے صوبائی کابینہ کس طرح تشکیل دی جائے گی، گورنر کو کیا چیزیں بتائی جائیں گی، صوبائی وزیر کون ہوں گے، چیف منسٹر کون ہوگا، اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں چیپٹر 3 میں، 129 سے لے کر 140 تک، جس میں پروونشل گورنمنٹ کے بارے میں سارا کچھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے پارٹ 5 کا چیپٹر 1 جس میں ریلیشن بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونس، جس میں 141 42 43 44 آرٹیکل جو ہیں ڈسٹریبیوشن آف لیجسلیٹو پاورز، یہ مطلب کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان کیا تعلقات ہوں گے، اس کے بارے میں جو یہ 4 آرٹیکل ہیں 41 42 43 44، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چیپٹر 2 ہے ایڈمنسٹریٹو ریلیشن فیڈریشن اینڈ پروونسز کے بارے میں، جس میں 145 سے لے کر 152 تک جو آرٹیکلس ہیں، جس میں گورنر جو ہے کس طرح سے ڈائریکٹ کرے گا، فنکشن کرے گا ایز اے فیڈریشن کے نمائندے کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیڈریشن کس طرح سے اپنے پاور استعمال کر سکتی ہے صوبوں میں، اس کے بعد ڈائریکشن صوبوں کو کس طرح سے دی جا سکتی ہے، انٹر پروونشل ٹریڈ کس طرح ہوگا، فل فیتھ ان کریڈٹ فار پبلک ڈیپٹ، یہ ساری چیزیں یعنی کہ 145 سے لے کر 152 تک جو ہے آرٹیکلس میں ریلیشن شپس کس طرح سے ہوں گے فیڈریشن اور پروونسز کے بارے میں۔ چیپٹر 3 ہے اسپیشل پروویژنس کے بارے میں، اس میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یعنی کہ CCI، فنکشنز اینڈ رولز آف پروسیجر، کمپلینٹس انٹرفیئر واٹر سپلائی، مطلب وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، جس میں جیسے واٹر ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے CCI یعنی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، الیکٹریسٹی ایشوز، براڈ کاسٹنگ، نیشنل اکنامک کاؤنسل وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، 152A سے لے کر 159 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پارٹ 6 جس کا پہلا جو چیپٹر ہے فائنانس کے بارے میں ہے، ڈسٹریبیوشن آف ریونیو بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونس، 160 سے لے کر 163، ٹھیک
ٹھیک ہے. پھر 164 165A یہ سارے جو ہیں فائنانس کے بارے میں ہیں کہ کس طرح سے جو فنڈس ہیں وہ وفاق سے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے صوبوں میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے چیپٹر 2 جس میں بارونگ اینڈ آڈٹ، بارونگ بائی فیڈرل گورنمنٹ، بارونگ بائی پروونشل گورنمنٹ، اور کس طرح سے بارو کر سکتی ہیں. 166 فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کس طرح سے کر سکتی ہے. 167 ٹھیک ہے. اس کے بعد آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس جس میں جو ہے آڈیٹر جنرل پاکستان وہ کس طرح سے کام کریں گے، وہ رپورٹ کیسے پیش کریں گے، کس کو پیش کریں گے. اس کے بعد چیپٹر 3 پراپرٹی کانٹریکٹس لائبلٹیز اینڈ سوٹس، یہ ساری چیزیں ہیں 172 سے لے کر 174 تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پارٹ نمبر 7 کا چیپٹر 1 جو کورٹس کے بارے میں ہے، جس میں جو مخصوص جورسڈکشن کے اندر کورٹس بنائی جاتی ہیں، جیسے سپریم کورٹ کے ججز اپوائنٹ کیسے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے 176 سے لے کر 191 تک یہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں یہ پورا چیپٹر ہے کہ سپریم کورٹ کا آئین کیا ہوگا، سپریم کورٹ کے ججز کیسے اپوائنٹ ہوں گے، ریٹائر کیسے ہوں گے، ایکٹنگ چیف جسٹس کون ہوگا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے پاور کیا ہوں گے، ان کی جورسڈکشن کیا ہوگی، سپریم کورٹ کو کے ایکشن میں کون جو ہے ایڈ کرے گا، ڈیسیجن سپریم کورٹ کے کون سی کورٹس پر بائنڈنگ ہے. یہ 176 سے 191 تک سپریم کورٹ کے بارے میں ایک پورے 16 آرٹیکلس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہائی کورٹس ویسے ہی بالکل جیسے سپریم کورٹس کے پاور ہیں ویسے ہی 192 سے لے کر آرٹیکل 203 میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ سپریم ہائی کورٹ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، وہاں کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، کیسے ججز ریٹائر ہوتے ہیں، ایکٹنگ کون ہوگا، ان کے پاورز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں 192 سے 203 آرٹیکل میں ڈیفائن کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے چیپٹر 4 جس میں جنرل پروویژنس ریلیٹنگ ٹو دی جوڈیکیٹر کنٹیمپٹ آف کورٹ، مطلب کہ یہ میٹر جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں کورٹ سے، وہ جس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، ریزگنیشن ہے، جج ناٹ ٹو ہولڈ آفس، یا سپریم جوڈیشل کونسل کے کیا اختیارات ہیں، بار کی جوریسڈکشن کیا ہوگی، ایڈمنسٹریٹو کورٹ اور ٹریبونلز وغیرہ 204 سے لے کر 212 تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پارٹ نمبر 8 جس کا پہلا چیپٹر الیکشن کے بارے میں کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے. یہ 213 سے لے کر 221 تک یہ سارا جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے. اس میں چیف الیکشن کمشنر وہ کون بن سکتا ہے، اس کے بعد ایکٹنگ کون ہوگا، الیکشن کمیشن کیا ہے، اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ 213 آرٹیکل سے 221 تک میں ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے بعد الیکٹورل لاز اینڈ کنڈکٹ آف الیکشن 222 آرٹیکل سے لے کر 226 تک. اس میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ الیکٹورل لاز کیا ہیں، اس کے علاوہ ٹائم آف الیکشن اور بائی الیکشن کیا ہے، مطلب کہ الیکشن کب ہوگی، اس کے علاوہ ضمنی الیکشن کب ہوگی، الیکشن کے ڈسپیوٹس کس طرح سے ریزالو کیے جائیں گے، سیکریٹ بیلٹ کی طرح کی الیکشن کیسے ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں 222 سے 226 تک. ٹھیک ہے.